Assalamu alaikum students. I am your English teacher. Hope you are feeling well and healthy. Today we are going to start unit number 1, Simplicity and Humility of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simplicity and humility of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, what does it mean? In this lesson we will learn about the simple and humble life of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Before going to the start of the text of this lesson, you must know about what does it mean, what does simplicity means, and what does humility mean. Simplicity is the quality of being simple and lack of penetration or ornamentation. And humility is the tendency to be humble. It means lack of false pride. So in this lesson we will learn about the simple and humble life of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. मैं आपको उर्दू में भी बता दूं कि इस लेसन में जो है हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी और आजिज़ी के बारे में पढ़ेंगे. Now come to the text of this lesson. Pre-reading is given in your book on page number 2. Look at the mind map and predict what the lesson is about. The name of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is given in your book, and some qualities are written about Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The first one is truthful, कि हमारे प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल जो थे वो एक सच्चे इंसान थे. ट्रूथफुल का मतलब है सच्चा इंसान. ऑनेस्ट, द सेकंड वन इज़ ऑनेस्ट. ऑनेस्ट का मतलब है ईमानदार. द थर्ड वन इज़ ट्रस्टवर्दी, काबिल एतबार, काबिल एतमाद. लोग जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतमाद करते थे, उनके साथ अपनी अमानतें रखते थे. वो एक ट्रस्टवर्दी इंसान था. फोर्थ वन इज़ करेजियस, ब्रेव पर्सन, अ वेरी ब्रेव पर्सन, बहुत ही हिम्मत और हौसले वाला इंसान था. नेक्स्ट इज़ फॉरगिविंग, माफ़ करने वाला, गफूर रहीम, लॉयल, वफ़ादार. फॉरगिविंग हो गया. टॉलरेंट, साबिर, सब्र करने वाला एक इंसान था. पेशेंट, सब्र और बर्दाश्त करने वाला एक इंसान था. एंड द लास्ट वन इज़ जस्ट. जस्ट मीन इंसाफ करने वाला. तो नो कम टू द रीडिंग ऑफ दिस टेक्स्ट. व्हाट डज इट? Humility and simplicity were ingrained traits of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam personality. आजिज़ी और सादगी. ह्यूमिलिटी का मतलब है आजिज़ी, सिंप्लिसिटी का मतलब है सादगी. ये दोनों सिफ़ात, ये दोनों औसाफ जो कि आजिज़ी और सादगी है, ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के मुस्तकिल औसाफ थे. इनग्रेंड का मतलब है डीप रूटेड, मुस्तकिल, पुख्ता, कामिल. ट्रेट्स का मतलब है औसाफ. तो ह्यूमिलिटी एंड सिंप्लिसिटी वर इनग्रेंड ट्रेट्स ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्सनैलिटी. आजिज़ी और सादगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के मुस्तकिल औसाफ थे. ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर मेड पीपल feel small, unwanted or embarrassed. He is used for Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी लोगों को हकारत, कमतरी और शर्मिंदगी का एहसास नहीं होने दिया. टू फील स्मॉल का मतलब है कमतरी का एहसास. अनवांटेड का मतलब है हकारत और एम्बेरस्ड का मतलब है शर्मिंदगी. तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी लोगों को हकारत, कमतरी और शर्मिंदगी का एहसास ना होने दिया. He sallallahu alaihi wasallam urged his followers to live decently and kindly. Urged का मतलब है कि ऐसा काम किसी पर ज़ोर डालना, किसी को तरगीब देना, रिकमेंड करना, एडुकेट करना, इंस्पायर करना. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को, अपने पैरोकारों को ये सबक दी, ये तरगीब दी, उन पर ये ज़ोर डाला कि वो शाइस्तगी और मेहरबानी के साथ रहे. He sallallahu alaihi wasallam would sit wherever there was a place available in an assembly and never sought a prominent or elevated place. He sallallahu alaihi wasallam would sit
wherever there was a place available. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پر اسی جگہ پر بیٹھ جاتے تھے جہاں پر اسے جگہ میسر ہوتی تھی. In an assembly is used here for مجلس. کسی بھی مجلس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جگہ بھی میسر ہوتی تھی وہ وہاں پر بیٹھ جاتے تھے. And never sought a prominent or elevated place. اور کبھی بھی اپنے لیے کسی اعلیٰ اور کسی بلند جگہ کی تلاش نہیں کی. کسی بلند جگہ حاصل کرنے کے لیے اس نے کوشش نہیں کی. sought کا مطلب ہے to look for، تلاش کرنا، حاصل کرنا. prominent کا مطلب ہے ایک اعلیٰ جگہ، امتیاز جگہ. elevated کا مطلب ہے بلند. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی مجلس میں جب وہ جاتے تھے تو اسے جہاں پر بھی جگہ میسر ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ جاتے تھے. نیکسٹ He sallallahu alayhi wa alihi wasallam never wore anything that could distinguish him from his companions. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی ایسا کوئی بھی لباس نہیں پہنا جو اس کے اپنے ساتھیوں سے ممتاز کر دے، اس کے ساتھیوں سے برتر ظاہر کر دے. وور کا مطلب ہے پہننا، ڈسٹنگوش کا مطلب ہے ایک امتیاز شو کرنا، ایک ڈسٹنکشن شو کرنا. کمپینینس کا مطلب ہے فیلو، فرینڈس، ساتھیوں. اس کا مطلب ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی ایسی کوئی بھی لباس نہیں پہنی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی ساتھیوں سے ممتاز کر دے. اس کا مطلب ہے کہ he always wore a very simple dress, he always spent اس کا ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ایک اعلیٰ مثال تھی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایسا کوئی بھی لباسیوں سے اس کو برتر ثابت کر دے. He صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم would meet the affluent and the impoverished alike. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے امیر دولت مند لوگ. امپرووسڈ کا مطلب ہے پور پیپل، غریب، مفلس. تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ امیر اور غریب سے ایک ہی طرح کا سلوک کرتے تھے، ایک ہی طرح سے ملتے تھے. And never made distinction on the basis of caste, creed and color. اور کبھی بھی ذات، عقیدہ اور رنگ کی بنیاد پر امتیاز نہیں برتتے تھے. on made distinction کا مطلب ہے کبھی بھی انہوں نے and never made distinction کبھی بھی انہوں نے فرق نہیں کیا on the basis of caste, creed and people. ذات، مذہب اور رنگ کی بنیاد پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی فرق نہیں کیا لوگوں میں. People who did not know him could not tell him apart from the rest of his comrades. وہ لوگ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے تھے اور وہ لوگ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دوسرے ساتھیوں سے جدا نہیں کر سکتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو کہ سادگی اور عاجزی کی ایک اعلیٰ مثال تھی، جو لوگ ان کو نہیں جانتے تھے وہ بھی اس کی سادگی اور عاجزی کے گن گاتے تھے. اس سے وہ یہ فیکٹر ان کی زندگی میں نظر آتا تھا، اس لیے انہوں نے بھی کبھی ان کے دوسرے دوستوں سے جدا نہیں کر سکتے تھے. کا مطلب ہے کہ جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتا تھا تو اس میں کوئی بھی فرق نظر نہیں آتا تھا. اس طرح سے کہ وہ آدمی ہے، اللہ تعالیٰ کا رسول ہے، اس طرح کا کوئی بھی لباس، اس طرح کا کوئی بھی گیٹ اپ وہ نہیں اپناتے تھے جس سے وہ اپنے ساتھیوں سے برتر لگے. ابو امامہ بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ reported. ابو امامہ بن طلحہ نے فرمایا The companions of the Rasul صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم of Allah mentioned the life of the world before him. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا کی زندگی کا ذکر کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
سامنے دنیا کی زندگی میں عیش و آرام کا ذکر کیا. ہی صلی اللہ علیہ وسلم said، تو اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ڈو یو ناٹ ہیئر کہ کیا آپ نہیں سنتے، ڈو یو ناٹ ہیئر کہ کیا آپ نے نہیں سنا. سمپلسٹی ان لائف از پارٹ آف فیتھ، سمپلسٹی ان لائف از پارٹ آف فیتھ، کہ سادگی جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، سادگی جو ہے ایمان کا حصہ ہے. اٹ شوز دا سمپل لائف آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. Next paragraph is in lifestyle, diet and manners. He was simple and humble. He is used for Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And lifestyle کا مطلب ہے ان طرز زندگی میں، ڈائٹ خوراک میں، اور مینرز طور و اطوار میں. ہی واز سمپل اینڈ ہمبل. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سادہ اور ایک عام انسان تھے، ایک سادہ اور ایک شریف انسان تھے. سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ون آف دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کمپینین. سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوست تھا، اس نے فرمایا، دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آف اللہ ڈڈ ناٹ سی بریڈ میڈ فرام فائن فلورس فرام دا ٹائم آف اللہ سینڈ ہم ایز اے رسول انٹل ہی ڈائی. سہل ابن سعد نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی عمدہ روٹی نہیں دیکھی جب سے اللہ تعالیٰ نے اسے رسول بنا کر بھیجا ہے، اس ٹائم سے لے کر اس کے وفات کے ٹائم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی عمدہ روٹی نہیں کھائی. اٹ شوز دا سمپل لائف آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج کل کے دور میں آپ لوگ دیکھیں کہ کس طرح سے لوگ جو ہے اسپائسی اور چیزوں کے بارے میں کریزی ہو رہی ہے کہ یہ کھانا چاہیے، یہ کھانا چاہیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی ملتا تھا وہ اس پر صبر و شکر ادا کرتے تھے. اٹ شوز دا سمپل لائف آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نیکسٹ پیراگراف، لک ایٹ دا لاسٹ پیراگراف آن پیج 2. سملرلی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ said، اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، the mattress of the رسول صلی اللہ علیہ وسلم on which he slept was made of leather stuffed with the fiber of date. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر، میٹریس کا مطلب ہے بستر، وہ بستر جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے، was made of leather، وہ ایک چمڑے سے بنا ہوا تھا، stuffed with the fiber of dead trees، جس میں جو کھجور کے پتوں سے بھرا ہوتا تھا، وہ چمڑا کھجور کے پتوں سے بھرا ہوتا تھا، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عمر ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ون آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کمپینینز. عمر ابن الحارث جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، ایک صحابی تھی. سیڈ، انہوں نے فرمایا، دیٹ when رسول صلی اللہ علیہ وسلم died، کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئی، he left neither money nor anything else except his white riding mule, his arms and a piece of land which he left to charity. جب حضرت عمر ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو انہوں نے اپنے لیے نہ ہی کوئی دولت چھوڑی، نہ ہی کوئی دوسری چیز، سوائے اس کے کہ وائٹ رائڈنگ میول کا مطلب ہے ہچر، اور his arms کا مطلب ہے ان کے کچھ ہتھیار، and a piece of land، اور زمین کا کچھ حصہ which he left to charity، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرات کر دیا تھا. نیکسٹ پیراگراف is حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم lived this hard life till he died, although the Muslims' treasury was at his disposal. The greater part of the Arabian Peninsula was Muslim, and the Muslims were victorious after 18 years of his mission. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی مشکل زندگی گزاری یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. Although the Muslim treasury was at his disposal، اگرچہ مسلمانوں کا خزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں تھا. The greater part of the Arabian Peninsula was Muslim.
پیننسلا کا مطلب ہے جزیرہ، عربین کا مطلب ہے عرب، تو جزیرہ عرب کا زیادہ تر حصہ مسلمان ہو چکا تھا. اینڈ the Muslims were victorious، اور مسلمان جو تھے وہ جیت گئے تھے. آفٹر 18 years of his mission، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے 18 سال بعد فتح حاصل کر چکے تھے. دا فل میننگ از کہ مسلمان آپ کے مشن کے 18 سال بعد فتح حاصل کر چکے تھے. تو دس شو دا سمپل اینڈ دا ہمبل لائف آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یو سی اسٹوڈنٹس، یو سی دیٹ ہاؤ سمپل ہی اسپینڈ ہز لائف، کہ کس طرح سے جو تھا انہوں نے اپنی ساری زندگی سادگی سے گزاری. حتیٰ کہ مسلمانوں کا خزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے ایک سادہ زندگی گزاری. مسلمانوں کا خزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے ایک سادہ زندگی گزاری. Despite his responsibilities as a Nabi, a teacher, a statesman and a judge، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ذمہ داریوں کی بنسبت جو اس کی ذمہ داریاں تھی، ایک نبی کی، ایک اسٹیٹمین، ایک سیاستدان کی، ایز اے ٹیچر ایک معلم کی، اینڈ ایز اے جج اور ایک جج کی حیثیت سے آپ کی جو ذمہ داریاں تھی اس کے باوجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوز ٹو ملک ہز گوٹ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بکریوں کو خود دوہا کرتے تھے، اپنی بکریوں کو خود دوہا کرتے تھے. کہ یوز ٹو ملک ہز گوٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ایک معلم تھے، ایک سیاستدان تھے، ایک جج تھے، اپنی سارے فرائض کو بہت اچھی طرح سے نبھایا. ان ساری ذمہ داریوں کے باوجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بکریوں کو خود دوہا کرتے تھے. مینڈ ہز کلوتھز، اور اپنے کپڑوں میں خود ہی پیوند لگاتے تھے. مینڈ کا مطلب ہے جوڑنا، کہ اس طرح سے کپڑے جب اس طرح سے پٹ جائے تو ان کو ایک ساتھ لگانے، ایک ساتھ اچھی طرح سے اٹیچ کرنے کے لیے پیوند لگائے جاتے تھے. منٹ ہز کلوتھ کا مطلب ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں میں خود پیوند لگاتے تھے. ریپیئر ہز شوز اینڈ ہیلپ ود دا ہاؤس ہولڈ ورک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوتوں کی خود ہی مرمت کرتے تھے اور گھر کے کام کاج میں بھی ہاتھ بٹاتے تھے. ریپیئر ہز شوز اینڈ ہیلپ ود دا ہاؤس ہولڈ ورک کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں کی بھی مرمت کرتے تھے اور گھر کے کام میں بھی ہاتھ بٹاتے تھے. He used to visit ailing persons and exhorted all Muslims to do likewise. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بیماروں کی بیمار پرسی کرتے تھے. ایلنگ پرسن کا مطلب ہے بیمار لوگ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیمار لوگوں کی بیمار پرسی کرتے تھے، اس کی عیادت کے لیے ضرور جاتے تھے. and exhorted all Muslims to do likes، اور انہوں نے exhorted کا مطلب ہے نصیحت کرنا، لوگوں پر ایک بات لاگو کرنا، اسے ایک بات سمجھانا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں کو بھی یہ نصیحت کی تھی کہ وہ ایسا ہی کرے، تمام مسلمانوں کو ایسا کرنے کی نصیحت بھی کرتے تھے. He also helped companions and digging a trench by moving sand with them. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریت ہٹا کر خندق کھودنے میں بھی مدد کی ہے. کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں ان کو وہ جنگ کی تیاری کرتے تھے تو اس کے لیے وہ خندق کودا کرتے تھے. اباؤٹ اٹ، کہ کس طرح سے وہ مورچے بناتے تھے اور پھر اس میں مسلمس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، جنگ لڑنے کے لیے وہ اس طرح سے خندق بنایا کرتے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام، اپنے دوستوں کے ساتھ یہ کام بھی کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موونگ سینڈ کا مطلب ہے کہ وہ ریت کو ہٹا دیتے تھے. ٹرنچ کا مطلب ہے خندق کودنا. تو خندق کودنے میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مدد کرتے تھے. Whenever he visited a person, he would first greet him and then take his permission to enter the house. Whenever، جب کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص سے ملاقات کرتے تھے تو پہلے سلام کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی
اس کا جو طور طریقہ، جو اطوار ہم نے پہلے پیراگراف میں پڑھا کہ اس کے طور طریقے بھی اس کی سمپلسٹی کو ظاہر کرتے ہیں، تو ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ کسی سے ملنے جاتے تھے تو پہلے سلام کرتے تھے اور پھر گھر میں داخل ہونے کے لیے اس سے اجازت طلب فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں the next sentence is he advised the people to follow this etiquette and not to get annoyed if anyone declined to give permission, for it was quite likely the person concerned was busy otherwise and did not mean any disrespect. A very long sentence, you must get it. Now look at again. He advised the people to follow this etiquette. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھی یہ نصیحت فرمائی کہ وہ آداب اختیار کرے، وہ یہ ادب جو ہے وہ خود بھی فالو کرے کہ کسی سے ملنے کے لیے جب جاتے ہیں تو ان سے پہلے سلام کرتے ہیں، پھر ان کی اجازت طلب کرتے ہیں کہ کیا وہ گھر میں داخل ہو جائے۔ تو یہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھی نصیحت کرتے تھے and not to get annoyed if anyone declined to give permission, for it was quite likely. اور اگر کوئی اجازت دینے سے انکار کرے تو غصے کا مظاہرہ نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جب آپ اجازت طلب کرتے ہیں تو اگر کوئی آپ کو گھر میں جانے کے لیے اجازت نہ دے تو غصے کا مظاہرہ نہ کرے، کیونکہ امکان یہ ہوتا ہے کہ شاید وہ آدمی جو کہ آپ کو انکار کر دے وہ مصروف ہو، یا اس کا مطلب آپ کی توہین کرنا نہ ہو، آپ کی انسلٹ کرنا نہ ہو۔ تو یو لک ایٹ دس سینٹینس اگین، ہی ایڈوائزڈ the people to follow this etiquette. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کو بھی یہ نصیحت کرتے تھے کہ وہ یہ آداب اختیار کرے and not to get annoyed if anyone declined to give permission, for it was quite likely the person concerned. اور not to get annoyed کا مطلب ہے کہ کبھی بھی غصے کا اظہار نہ کرے جب آپ کو اجازت نہ ملے۔ To give permission, for it was quite likely the person concerned was busy، کہ وہ آدمی جس سے آپ اجازت طلب کرتے ہیں وہ آپ کو انکار کرے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بزی ہو، وہ مصروف ہے otherwise and did not mean any disrespect، اور اس کا آپ کی انسلٹ کرنے کا، آپ کی توہین کرنے کا مطلب نہ ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was always the first to greet another and would not withdraw his hands from a handshake till the other man withdrew his. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سب سے پہلے دوسرے لوگوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ was always the first کا مطلب ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے سلام کیا کرتے تھے to greet another دوسرے لوگوں کو and would not withdraw his hands اور کبھی بھی اپنے ہاتھ کو پیچھے نہیں کھینچتے تھے۔ withdraw کا مطلب ہے move back. withdraw his hands from a handshake، جب کبھی بھی کوئی دوسرے لوگ ان کے ساتھ ہاتھ ملاتے تھے تو وہ اس وقت تک اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کھینچتے تھے till the other man withdrew his، جب تک کہ دوسرا شخص اپنا ہاتھ نہ کھینچ دیتا تھا۔ If one wanted to say something in his ears، اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں کچھ کہنا چاہتا تھا، اس طرح سے ہوا کرتا تھا کہ اصحابہ کرام جو تھے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب کوئی خبر لاتے تھے اور وہ کوئی سیکرٹ ہوتا تھا تو وہ ان کو اس کے کان میں بتا دیا کرتے تھے۔ تو جب تک جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں کوئی کچھ کہنا چاہتا تھا then he would not turn away till one had finished، تو وہ کبھی بھی اپنا منہ جو ہے دوسری طرف نہیں موڑتے تھے۔ he would not turn away، وہ اپنا منہ، اپنا چہرہ کبھی بھی واپس نہیں موڑتے تھے till one had finished، جب تک کہ وہ دوسرا شخص جو تھا وہ بات ختم نہ کر دیتا تھا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، one of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم companions said، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں میں سے ایک تھا، اصحابہ کرام میں سے ایک تھا، اس نے فرمایا that there was no person whom they loved more than the نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اس طرح کوئی بھی نہیں، دیر واز نو پرسن، اس طرح کوئی بھی نہیں ہوم دے لوڈ مور، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سے زیادہ محبت کرے دین دا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد سے ہم سے زیادہ کوئی بھی محبت نہیں کرتا تھا. یٹ when he came to them, come to the next page, yet when he came to them، لیکن جب کبھی بھی وہ ہمارے ہاتھ تشریف لاتے تھے تو they did not stand up for him because he was hated their standing up for him. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان سے ان کے اصحاب کرام ان کے دوست سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ ہمارے ہاتھ تشریف لاتے تھے تو اصحاب کرام ان کے لیے کبھی بھی کھڑی نہیں ہوتے تھے، بیکاز ہی صلی اللہ علیہ وسلم hated their standing up for him، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کرام کے کھڑے ہونے کو پسند نہیں فرماتے تھے. He صلی اللہ علیہ وسلم would himself however stand up when any dignitary came to him. Dignitary or dignitary, both pronunciation are correct. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کھڑے ہوتے تھے stand up when any dignitary came to him، جب کوئی کسی معزز انسان کی صورت میں کے آنے کی صورت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہو جاتے تھے. He صلی اللہ علیہ وسلم had stood up to receive the wet nurse who had reared him in infancy and would spread his own sheet for her. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دائی کے لیے وہ خاتون جس نے اس کو بچپن میں پالا پوسا، ریئرڈ کا مطلب ہے پالنا پوسا، انفینسی کا مطلب ہے بچپن، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں جس عورت نے پالا پوسا وہ جب ان کے ہاتھ تشریف لاتی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عزت میں اس کی شان میں کھڑے ہو جاتے تھے. and would spread his own sheet for her، اور اپنی چادر جو ہے ان کے لیے بچھا دیتے تھے. his foster sister was given similar treatments، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن سے بھی اسی طرح کا سلوک کیا جاتا تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن بھی جب ان کے ہاتھ تشریف لاتی تھی تو وہ ان کے لیے بھی کھڑے ہوتے تھے اور ان کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے تھے. Similarly, Hazrat Aisha رضی اللہ تعالیٰ عنہ has narrated, I have never encountered anyone that had emulated the Rasul sallallahu alaihi wasallam in manner, likeness and speech more than Fatima رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے I have never encountered anyone، کہ میں نے کسی کو بھی اسی طرح نہیں دیکھا that has emulated the رسول صلی اللہ علیہ وسلم in manner. emulated کا مطلب ہے فالو کرنا، to follow تقلید کرنا، ان کی برابری کرنا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں نے زندگی میں کسی کو بھی نہیں دیکھا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کرتی ہے، ان کو فالو کرتی ہے، ان کے مینرز میں، ان کی طرز زندگی، ان کے طور طریقوں میں، لائکنس ان کی شکل و صورت میں، مشابہت میں، اینڈ سپیچ اور ان کے اقوال میں، ان کے گفتار میں، مور دین فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. The whole meaning is، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں، شکل صورت اور گفتار میں آپ کی تقلید کرتی ہوئی نہیں پایا. When she came in to visit him، the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم he got up to welcome her and took her by the hand, kissed her and made her sit where he was sitting. When she came in to visit him، the رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آتی تھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم he got up to welcome her، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خوش آمدید کرنے کے لیے، کہنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے تھے.
took her by the hand اور اس کے ہاتھوں کو پکڑتے تھے, kissed her and made her sit where he was sitting اور اس کا بوسہ لیتے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بیٹھنے کے مقام پر بٹھاتے تھے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے تھے. تو جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھ تشریف لاتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہوتے تھے, ان کے ہاتھوں کو پکڑتے تھے, پھر ان کا بوسہ لیتے تھے اور ان کو اسی جگہ پر بٹھا دیتے تھے جہاں پر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے تھے. اینڈ when he صلی اللہ علیہ وسلم went in to visit her اور جب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جاتے تھے, she got up to welcome him تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خوش آمدید کے لیے کھڑی ہوتی تھی, took him by the hand اور ان کے ہاتھوں کو پکڑتی تھی, kissed him اور اس کا بوسہ لیتی تھی, and made him sit where she was sitting اور اپنے بیٹھنے کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بٹھاتی تھی. That's why حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ has said that I have never encountered anyone that had emulated the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم in manner, likeness and speech کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ میں نے کسی کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں, مشابہت, ان کی شکل و صورت اور ان کے اقوال اور گفتار میں تقلید کرتی ہوئی نہیں. He avoided sitting at a prominent place in a gathering. He is used for حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. He avoided کا مطلب ہے منع کرنا, گریز کرنا ہے. sitting at a prominent place, prominent کا مطلب ہے نمایاں, اعلیٰ. گیدرنگ مجلس یا مجمع. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ ایک نمایاں یا اعلیٰ مقام, اعلیٰ جگہ پر بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے. کسی بھی مجلس میں, کسی بھی مجمع میں نمایاں مقام پر بیٹھنا پسند نہیں فرماتے تھے. So much so that people coming in had difficulty in spotting him and had to ask who the Rasul صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is. So much so that people coming in had difficulty in spotting. Spotting کا مطلب ہے پتہ لگانا, پہچاننا. اتنا زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک جو تھی وہ اعلیٰ مقام یا نمایاں مقام پر بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے کسی بھی مجلس میں, کہ جب بھی کچھ لوگ آتے تھے ان کو دیکھنے کے لیے, ان سے ملنے کے لیے, تو اسے یہ پتہ لگانا مشکل ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں. کمنگ ان ہیڈ ڈفیکلٹی اینڈ اسپاٹنگ کہ اسے پتہ لگانے میں مشکل ہوتی تھی, اینڈ ہیڈ ٹو آسک ہو دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ ان کو پوچھنا پڑتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے یا کون تھا. Once حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was traveling with his companions. ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دوستوں اصحاب کرام کے ساتھ سفر کر رہے تھے. And when it was time to have the food prepared. اور اسی دوران کھانا بنانے کا وقت آ گیا, کھانا پکانے کا وقت ہوا. He asked them to slaughter a sheep. اور اس طرح سے he is used for حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کرام کو ایک بھیڑ ذبح کرنے کا حکم دیا. A man said I will slaughter it. ان میں سے ایک آدمی نے کہا, ایک شخص بولا کہ میں اسے ذبح کر دوں گا. Another one said I will skin it out. Skin it کا مطلب ہے اس کی چمڑی اتارنا, skin it out کا مطلب ہے. تو دوسرا شخص بولا کہ میں اس کا چمڑا اتار دوں گا. A third one said I will cook it. اور تیسرا شخص بولا, تیسرے نے کہا کہ میں اسے پکا لوں گا. So the Rasul صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم of Allah said I will collect wood for fire. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آگ جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کر دیتا ہوں. کوک کا مطلب ہے پکا لینا, کلیکٹ کا مطلب ہے جمع کرنا, ووڈ لکڑی, اینڈ فائر آگ جلانا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں آگ جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کر دوں گا. They said no, we will suffice you that work. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں اس کے صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں, ہم آپ کی طرف سے اس کام کے لیے کافی ہے. سفائس کا مطلب ہے سرو کرنا, ایک کام کرنا, ڈوئنگ یا کاپی
کافی کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں نے اسے کہا کہ نہیں آپ کام نہ کریں، ہم آپ کی طرف سے اس کام کے لیے کافی ہے۔ I know that you can do it for me, but I had to be privileged. I know that you can do it for me. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے، مجھے پتہ ہے کہ آپ میرے لیے یہ کام کر سکتے ہیں، but I had to be privileged، لیکن میں اس قسم کی فائدے یا اس قسم کے حق سے یہ مجھے پسند نہیں۔ privileged کا مطلب ہے a special advantage or right reserved for a special person، وہ فائدہ یا وہ حق جو کہ کسی ایک خاص بندی کے لیے مختص کر دیا جاتا ہے، جو کہ اس طرح سے کہ آپ کام نہ کریں ہم آپ کے لیے کام کر دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ میرے لیے یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن مجھے یہ سہولت، یہ فائدہ پسند نہیں۔ Allah hates to see a slave of his privilege to others۔ اللہ پاک جو ہے وہ اپنے اس طرح کے بندے سے نفرت کرتا ہے، اس سے پسند نہیں کرتا۔ سلیو آف ہز کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے نفرت کرتا ہے، اسے پسند نہیں فرماتا۔ پریویلیج ٹو ادرس، جو کہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں خود کو زیادہ سہولت کا حقدار سمجھے۔ So he went and collected firewoods، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی جمع کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ Our beloved Rasul Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was endowed with impeccable qualities from which we can learn a lot to improve our lifestyle۔ Our beloved Rasul Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was endowed، ان کو عطا کر دیے گئی تھے with impeccable qualities، وہ کوالٹیز، وہ خوبیاں جو کہ نقص سے پاک ہوتی تھی۔ impeccable کا مطلب ہے without fault or error، not acceptable of sin، وہ نقص سے پاک خوبیاں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دی تھی from which we can learn a lot، جس سے ہم سیکھ سکتے ہیں بہت کچھ to improve our lifestyle، اپنی طرز زندگی میں بہتری لانے کے لیے۔ The full meaning is our beloved Rasul Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was endowed with impeccable qualities from which we can learn a lot to improve our lifestyle۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے نقص سے پاک ایسی خوبیاں عطا کی تھی جس سے ہم اپنے طرز زندگی میں بہتری لانے کے لیے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ Humbleness and simplicity were some of his many qualities۔ Humbleness as you know، عاجزی اور انکساری، and simplicity، سادگی۔ عاجزی اور انکساری اور سادگی ان کی بہت سی خوبیوں میں سے کچھ خوبیاں تھی۔ By adopting the sunnah of simplicity and humility، سادگی اور عاجزی اور انکساری کی سنت اختیار کرنے سے، اڈاپٹنگ کا مطلب ہے اختیار کرنا، سنت، سادگی اور عاجزی کی سنت اختیار کرنے سے we can eradicate the social evils like ostentation، haughtiness، arrogance and pride۔ we can eradicate کا مطلب ہے ختم کرنا، مٹانا۔ تو ہم the social evils، ہم کچھ معاشرتی برائیوں کو ختم کر سکتے ہیں، اس کو مٹا سکتے ہیں like ostentation نمود و نمائش، haughtiness تکبر، arrogance غرور and pride کا مطلب ہے فخر۔ تو اس کی فل میننگ یہ ہے کہ سادگی اور عاجزی انکساری کی سنت اختیار کرنے سے ہم معاشرتی برائیوں مثلاً نمود و نمائش، تکبر اور فخر و غرور کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ Regrettably we squander our hard-earned resources on unwanted luxurious items simply to gratify our sense of pride and superiority
over others. Regrettably کا مطلب ہے بہت افسوس کے ساتھ، بہت افسوس کی بات ہے. we squander کہ ہم لوٹاتے ہیں، ہم برباد کرتے ہیں. squander کا مطلب ہے برباد کرنا، لوٹانا. our hard earned resources مشکل سے کمائی ہوئی پیسے یا مشکل سے کمائی ہوئی وسائل. on unwanted luxurious item unwanted کا مطلب ہے جس کی ضرورت نہ ہو، بلا ضرورت. luxurious کا مطلب ہے عیش و عشرت، items کا مطلب ہے چیزیں. تو بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم جو ہے ہم اپنے مشکل سے کمائی ہوئی وسائل کو لوٹاتے ہیں، برباد کرتے ہیں عیش و عشرت کی بلا ضرورت چیزوں پر. simply to gratify our sense of pride صرف اور صرف اپنے فخر اور غرور کو تسکین دینے کے لیے. and superiority over others اور احساس برتری کے لیے. ہم جو ہے ہم دوسروں سے آگے بڑھنے کے دوڑ میں یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں ضرورت ہے اس کی یا نہیں، لیکن عیش و عشرت اور نمود و نمائش کے لیے اسے ضرور حاصل کرتے ہیں، اسے ضرور خریدتے ہیں. the full meaning is بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم صرف اپنے غرور اور احساس برتری کو تسکین دینے کے لیے مشکل سے کمائی ہوئی، مشکل سے حاصل کیے ہوئے وسائل کو بلا ضرورت عیش و عشرت پر خرچ کرتے ہیں. if we make simplicity and humility a part of our personality اگر ہم سادگی اور عاجزی اور انکساری کو اپنی شخصیت کا حصہ بنا دیں. our social behavior will be considerate and genuine تو ہمارا معاشرتی اور سماجی رویہ جو ہے وہ considerate and genuine بن جائے. considerate کا مطلب ہے بامروت. the full meaning is showing concern for the rights and feelings of others. considerate کا مطلب ہے دوسرے لوگوں کا خیال رکھنا، دوسرے لوگوں کا خیال آنا. and genuine not fake or pretended اصلی یا کرا. تو اگر ہم سادگی اور عاجزی کو اپنی شخصیت کا حصہ بنا دیں تو ہم اپنی معاشرتی رویے کو بامروت اور اصلی یا حقیقی بنا سکتے ہیں. and our happiness will be unadulterated and will not recoil our heads and pride but bow them and humility and affection. اور ہماری خوشیاں our happiness will be unadulterated کا مطلب ہے کہ ہماری خوشیاں جو ہے وہ خالص ہوگی، وہ نیچرل ہوگی، آرٹیفیشل نہیں ہوگی، پریٹینڈیبل نہیں ہوگی. and we will not recoil our heads اور ہم اپنے سروں کو پیچھے نہیں ہٹائیں گے. ریکوائل کا مطلب ہے بیکورڈ جرک. ہیڈس کا مطلب ہے کہ ہیڈس ایز یو نو سر، تو ہم اپنے سروں کو غرور کی وجہ سے پیچھے کی طرف نہیں ہٹائیں گے، بلکہ بٹ bow them and humility and affection بلکہ عاجزی اور شفقت کے ساتھ انہیں جھکا دیں گے. this is your lesson. I hope you will learn it very well. It's all about the simplicity and humility of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. You see that how simple and humble life he spent in their time. Now come to the exercise of your first unit. Unit name is Simplicity and Humility of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An exercise question answers are given. The first question is what is meant by simplicity and humility. A very simple question. You must know the answer of it. The answer of all these questions are given in the text. If you learn it well, if you get it well, you will be able to give the answers of all these questions. For the answer of the first question, we must encounter your notes. The first question is given, what is meant by simplicity and humility? The answer is given, humility. Humility is the act of being humbled, not judgmental, at peace with oneself, no matter who they are. It means as humility, جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا, it is the tendency to be humble. It means lack of false pride. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عاجزی اور انکساری. تو humility is one of the tendency, one of the quality of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and
and actually it is an act of being humble. It is the lack of false pride, not judgmental. کا مطلب ہے کہ اس طرح سے کمنٹس پاس نہیں کرتے, اس طرح سے کسی کو اس طرح سے ٹارگٹ نہیں کرتے. ایٹ پیس ود ون سیلف نو میٹر ہو دے آر, اور ہر کسی کے ساتھ امن کے ساتھ رہتے ہیں. سمپلسٹی از لیونگ اے مور سمپل لائف, بینگ ایزی ٹو ٹاک اور ٹو انڈرسٹینڈ. جس طرح کی سمپلسٹی کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا, اٹ از دا کوالٹی آف بینگ سمپل, اٹ از دا لیک آف پینیٹریشن اور ornamentation. آرٹیفیشلٹی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جب کوئی انسان سمپل لائف گزارتا ہے. تو اٹ از the spending or the living of a more simple life. It is easy to talk to or to understand, کہ کسی سے بات کرنے یا کسی کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے بھی سمپل ہونا پڑتا ہے. It is actually the lack of penetration or ornamentation. Now what is the connection between humility and simplicity? The connection between the two is that both involves gentleness. سمپلسٹی اینڈ ہیوملٹی میں جینٹلنس انوالو ہوتا ہے. شائستگی, جینٹلنس کا مطلب ہے شائستگی, نرمی. ہمبل پرسن اور سمپل پرسن دونوں جو ہے وہ نرم مزاج ہوتا ہے. کمپیشن, رحم دلی, وہ رحم دل ہوتا ہے. اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف دا بگر پکچر, ناٹ جسٹ سینگ واٹ از بفور دیم اینڈ دیٹ مومنٹ. انڈرسٹینڈنگ آف دا بگر پکچر, واٹ ڈز اٹ مین؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بات پر جلدی سے رائے قائم نہیں کرنا, بلکہ اسے سوچنا, اس کے بارے میں سوچنا, پھر سمجھنا اور پھر اس کے بارے میں بات کرنا. سو انڈرسٹینڈنگ آف دا بگر پکچر کا مطلب ہے اینڈ انڈرسٹینڈ اے پوائنٹ فرام ایوری پرسن, ناٹ جسٹ سینگ واٹ از بفور دیم اینڈ دیٹ مومنٹ. ناؤ کم ٹو دا question number 2. Describe in a few sentences the lifestyle of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the light of the text that you have read. In questions you are asked that describe in a few sentences. آپ کچھ sentences لکھ کے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کے بارے میں آپ بیان کریں اس ٹیکسٹ کی روشنی میں. So the answer is given. Lifestyle of Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the light of the text is given below. The first one is the mattress of Rasul sallallahu alaihi wasallam on which he slept was made of leather stuffed with the fiber of date tree. As I explain it to you in the text کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جس پر وہ سوتے تھے وہ ایک چمڑے سے بنا ہوا تھا جو کھجور کے پتوں سے بھرا ہوا تھا. تو اٹ شو دا سمپلسٹی آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اینڈ لائف اسٹائل, the second one is in lifestyle, diet and manners he was simple and humble. اس کی طرز زندگی, اس کے خوراک اور اس کے طور طریقوں میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سادہ اور ایک عاجز انسان تھے, ایک عام انسان تھے. The third one is he used to visit ailing persons and exhorted all Muslims to do likewise. He used to visit ailing persons and exhorted all Muslims to do likewise کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بیمار لوگوں کی عیادت کے لیے جاتے تھے اور یہی بات وہ اپنے سارے مسلمانوں کو بھی کہتے تھے, نصیحت کرتے تھے. exhorted کا مطلب ہے ترغیب دیتے تھے, نصیحت کرتے تھے. The fourth one is he was always first to greet another and would not withdraw his hands from a handshake till the other man withdraw his. The fourth one is کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پہلے ہوتے تھے جو کہ سلام کیا کرتے تھے دوسروں سے, اور کبھی بھی اپنا ہاتھ دوسرے پرسن سے, دوسرے آدمی سے نہیں کھینچتے تھے جب تک وہ اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کھینچ دیتا تھا. In a nutshell, our beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam was endowed with impeccable qualities from which we can learn a lot to improve our lifestyle. ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری خوبیاں دی تھی جو نقصانات سے نقص سے پاک تھی, اور جس کو فالو کرتی ہوئی ہم اپنی طرز زندگی کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں. The third question is given, how can simplicity and humility do away with the culture of extravagance and waste? The question meaning is کہ کس طرح سے سادگی اور عاجزی جو ہے وہ فضول خرچی کے کلچر کو, ثقافت کو ختم کر سکتے ہیں, اس کے رواج کو
فضول خرچی اور ویسٹیج کے رواج کو کس طرح سے سادگی اور عاجزی ختم کر سکتی ہے. So the answer is given by adopting the sunnah of simplicity and humility. سادگی اور عاجزی کی سنت اختیار کرنے سے we can eradicate the social evils like ostentation, haughtiness, arrogance and pride. سادگی اور عاجزی کی سنت اختیار کرنے سے we can eradicate the social evils. ہم معاشرتی برائیوں کو ختم کر سکتے ہیں، مٹا سکتے ہیں. لائک ostentation، وہ سماجی برائیاں کیا ہے؟ اس میں نمود و نمائش، haughtiness تکبر، ایروگنس فخر، غرور اینڈ پرائڈ فخر. ریگریٹیبلی بہت افسوس کی بات ہے we squander our hard earned resources on unwanted luxurious items simply to gratify our sense of pride and superiority over others. کہ ہم اپنے بہت مشکل سے کمائی ہوئی پیسے یا بہت مشکل سے کمائی ہوئی وسائل جو ہے وہ فضول خرچی اور بلا ضرورت عیش و آرام، عیش و عشرت کی چیزوں پر خرچ کر دیتے ہیں، صرف اور صرف اس کے لیے کہ ہم اپنے غرور و تکبر اور اپنے احساس برتری کو تسکین دینے کے لیے اس طرح کرتے ہیں. If we make simplicity and humility a part of our personality، اگر ہم سادگی اور عاجزی کو اپنی شخصیت کا ایک حصہ بنا لیں، our social behavior will be considerate and genuine، تو ہمارا سماجی رویہ، سماجی برتاؤ جو ہے وہ نرم اور حقیقی اور اصلی بن جائے گا، نیچرل بن جائے گا. Our happiness will be unadulterated and will not recoil our heads and pride but bow them in humility and affection. ہماری خوشیاں جو ہے وہ نیچرل بن جائے گی، وہ خالص بن جائے گی. and we will not recoil our heads، اور ہم اپنے سر جو ہے وہ کبھی بھی پیچھے کی طرف نہیں ہٹائے گے. and pride، غرور کی وجہ سے. but bow them in humility and affection، بلکہ شفقت اور عاجزی اور انکساری کی وجہ سے اسے جھکا دیں گے. The fourth question is given. Read the last paragraph of the lesson Simplicity and Humility of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam with comprehension and write down the main idea and supporting details of the paragraph. I hope you will understood the question. The answer is given. Main idea of the paragraph here is more to the real life than the gathering of material things. مین آئیڈیا جو کہ اس لاسٹ پیراگراف کے اس لیسن کے لاسٹ پیراگراف میں ہے وہ ریئل لائف پر فوکس کرتا ہے، نہ کہ مٹیریل تھنگس کی جمع کرنے پر. تھرو سمپلسٹی وی کین لرن اے لاٹ ٹو امپروو آور لائف اسٹائل اینڈ آور سوشل بیہیویئر ول بی کنسیڈریٹ اینڈ جینون. ہم سادگی کی وجہ سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. اینڈ آور سوشل بیہیویئر ول بی کنسیڈریٹ اینڈ جینون. جس طرح کہ میں نے بتایا کہ ہماری معاشرتی رویہ، معاشرتی بیہیویئر جو ہے وہ اس میں نرم مزاجی آ جائے گی اور وہ خالص بن جائے گی، نیچرل بن جائے گی، حقیقی بن جائے گی. اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم لائف واز ویری سمپل وچ واز انڈیڈ ویری سمپل اینڈ انسپریشنل. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو تھی وہ سادگی کی ایک اعلیٰ مثال تھی اور ہمارے سب مسلمانوں کے لیے وہ ایک نمونہ ہے. Humility and simplicity were his main features, were his main qualities. سادگی اور عاجزی اور انکساری اور سادگی اس کے بہت سی خوبیوں میں سے کچھ خوبیاں تھی. He advised the people to live simple lives. So انہوں نے ہمیشہ اپنے لوگوں کو، مسلمانوں کو یہ نصیحت کی کہ وہ ہمیشہ سادہ زندگی گزارے. We should adopt the sunnah of simplicity and humility which is the source of happiness. ہمیں بھی سادگی اور عاجزی اور انکساری کی سنت پر عمل کرنا چاہیے which is the source of happiness، جو کہ خوشیوں کی ضمانت ہے. and through which we can lead humble life and can eradicate social evils، جس کی وجہ سے ہم ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں اور بہت سے معاشرتی برائیوں کو ختم کر سکتے ہیں. The conclusion is given. The conclusion for this question is simplicity and humility bring us all together. سادگی اور عاجزی اور انکساری ہم سب کو اکٹھا رکھتی ہے، اکٹھا لے آتی ہے. If simplicity and humility becomes a common goal for all, the other unwanted differences and caste, creed, money, economics etc. will vanish. اگر سادگی اور انکساری، عاجزی اور انکساری ہماری زندگی کا مقصد بن جائے تو بہت سے برائیاں
جو کہ مذہب کی وجہ سے ہوتی ہے، ذات پات کی وجہ سے ہوتی ہے، پیسے کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ ختم ہو جائے گی. وی شوڈ فالو دا رائٹ پاتھ آف ورچوز بائی اڈاپٹنگ مینشن انسٹرکشنز. تو وی کین فالو دا رائٹ پاتھ، ہم ایک صحیح راستے پر چل سکتے ہیں، نیکی کے راستے پر چل سکتے ہیں. بائی اڈاپٹنگ مینشن instructions are to follow the simple and humble life, and we can adopt a very good life by adopting simplicity, humility and patience. Now come to the fifth question. How did Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam treat his foster sister? Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam اپنی رضائی بہن کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے تھے؟ The answer is given. Prophet sallallahu alaihi wasallam led the way by setting the example by giving women their due rights and be treated as equals. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال قائم کی کہ عورتوں کو بھی ان کے حقوق ملنے چاہیے اور ان کو بھی دوسرے لوگوں کے برابر سمجھا جانا چاہیے. As we know that he was man of principles and humility and simplicity were his main features. جس طرح کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک اصول پسند، اپنے اللہ تعالیٰ کے احکام کو فالو کرنے والا ایک انسان تھا، اور سادگی اور عاجزی اور انکساری ان کی خاص خوبیاں تھی. That's why he would stand up to receive his foster sister and would spread his own sheet for her whenever she came to visit Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی بہن کے لیے بھی کڑے ہوتے تھے اور ان کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے تھے جب کبھی بھی وہ ان کے ہاں آتی تھی. In a nutshell, he acted in a manner solely to elevate women and show to his companions the dignity of womanhood. ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہم اپنے مینرز، اپنے رویوں کے لیے اس کو فالو کرتے ہیں ایز این ایگزامپل، انہوں نے بھی عورت کو اس کا عزت دیا. سولی ٹو ایلیویٹ وومن کا مطلب ہے کہ ان کو عزت دی، اینڈ شو ٹو ہز کمپینینز، اور ان کے اصحاب کرام جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، ان کے دوست احباب، ان مسلمانوں کو، بلکہ پورے مسلمانوں کو یہ دکھایا کہ عورت کی عزت بھی ہوتی ہے، آپ کو ان کی عزت کرنی چاہیے. دا ڈگنیٹی آف وومنہڈ، جب وہ اپنی رضائی بہن کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہر کسی کے لیے، ہر عورت کے لیے عزت اپنے دل میں رکھتے تھے اور ان کی دل سے عزت کرتے تھے. I hope you will learn the exercise of this lesson and I hope you will get it very well.